तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हवेदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। परोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो ये मुश्किल आसां करके छोड़ूंगा। शजर है फिर का आराई, तासुब है समर इसका, ये वो फल है जो जन्नत से निकलवाता है आदम को। मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने खुफ्त बख्ता को बेदार कौमों ने। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमाम रब्बानी इंस्टीट्यूशन बिलखुसूस साहबज़ादा ज़ुबैर ज़फ़र नक्शबंदी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस तकरीब में मदऊ किया। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आज गुफ्तगू होगी, मुख्तसर गुफ्तगू होगी। मुझे पता है वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा आप तवज्जो से सुनेंगे तो मैं कुछ नुकात आपके सामने रख सकूँगा। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर जब बात आती है तो उनके तारुफ़ में हमें एक रटी रटाई एक बात है जो हमारे सामने आती है, और हमारा तालीमी निज़ाम में अल्लामा इकबाल को इस तरीके से उसको बतौर मज़मून रखा गया है कि एक ही तरह की बात आपको मिडल के अंदर भी मिलती है, मैट्रिक के अंदर भी मिलती है, इंटर के अंदर भी मिलती है और ग्रेजुएशन के अंदर भी मिलती है कि अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए और फिर उन्होंने इब्तदाई तालीम मौलवी मीर हसन साहब के पास हासिल की, और फिर वो सियालकोट के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो लाहौर के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो इंग्लिस्तान चले गए, 1905 से 1908 तक वहाँ रहे, आला तालीम हासिल करके वापसी आए तो उन्होंने एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा और फिर उन्होंने पाकिस्तान उनके उस ख्वाब के ऊपर बन गया। इससे ज़्यादा कोई बात हमें बताई नहीं जाती, लेकिन आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपने इससे पहले शायद न सुनी हो, और उनके मैं कुछ चंद पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल कोई आम शख्सियत नहीं थे। जो अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखा है जिसे हम बड़ी बड़ी शख्सियात पर चिप्सा करते हैं, मैं समझता हूं कि वो शेर अल्लामा इकबाल पर खुद सादिक आता है। अल्लामा इकबाल अपनी सदी की सबसे बड़ी शख्सियत थे, या आप उन्हें उस वक्त उस अपनी सदी की 10 बड़ी शख्सियात में, अगर दुनिया की 10 बड़ी शख्सियात में गिने तो ये अल्लामा इकबाल डिजर्व करते हैं कि उन्हें उन शख्सियात में शामिल किया जाए। और अल्लामा इकबाल ने जो शेर लिखा है, मैं समझता हूं कि वो अल्लामा इकबाल पर खुद सादिक आता है कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो दीदावर थे कि जो सदियों बाद ऐसी कोई शख्सियत पैदा होती है। और मैं आपके सामने जो फैक्ट्स रखूंगा उससे आपको अंदाजा होगा कि अल्लामा इकबाल ने जो कुरान मजीद की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा की, जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों में पैदा की, कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि निकली तो लबे इकबाल से है, निकली तो लबे इकबाल से है पर जाने हैं किसकी सदा, निकली तो लबे इकबाल से है पर जाने हैं किसकी सदा, पयाम सकूं पहुंचा भी गई दिल महफिल का तड़पा भी गई। अल्लामा इकबाल खुद अपने बारे में कहते हैं, ई फकीरबाज आयत के नायद, दीगर दनाए राज आयत के नायद। ये फकीर फिर आए ना आए, फिर कोई राजों का जानने वाला आए ना आए, तो वो दानाए राज थे। और अल्लामा इकबाल के हवाले से चंद फैक्ट्स में आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप हैरान होंगे कि दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं है। आप देखें तारीख में ऐसा नहीं हुआ और कभी किसी इस शायर को इतनी पजीराई दुनिया में नहीं मिली कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई शायर हो, यानी एक गरीब मुल्क का
ایک شاعر ہو اور اس کی شاعری کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں موجود ہوں. آپ دنیا کی کسی زبان کا نام لیں, فرینچ میں علامہ اقبال کی شاعری ترجمہ ہو چکی ہے, اٹالین میں ہو چکی ہے, پرشین میں ہو چکی ہے, عربک میں ہو چکی ہے, رشین میں ہو چکی ہے. آپ جس ملک کا نام لیں آپ کو اس ملک کی زبان کے اندر علامہ اقبال کا کلام ملے گا, اور بعض زبانوں میں منظوم کلام ملے گا ان کے لٹریچر کے مطابق. بڑے بڑے جو اس پوئٹری کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی لینگویج میں علامہ اقبال کے کلام کو منظوم کر کے پیش کیا. اور یہ جو ہے مطلب کوئی ورلڈ فنڈنگ نہیں تھی, کوئی بڑے بڑے ادارے نہیں تھے, یہ اقبال کے کلام میں اتنی طاقت تھی اور اقبال کے فلسفے میں اور اقبال کی نالج میں اتنی پاور تھی کہ دنیا نے علامہ اقبال سے استفادہ کیا. اور آپ اندازہ کریں جو نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کی شخصیت کے اندر جو ایک پہلو ہے, ہمارے ہاں پر اقبال کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اقبال ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, حقہ پی رہے ہیں, اور اچانک انہیں شعر آ جاتا تھا اور وہ شعر پڑھ کر سنا دیتے تھے, وہ ایسے شاعر تھے. نہیں جناب, علامہ اقبال کتنی بڑی شخصیت تھے, ان کا شاعری صرف ایک پہلو ہے. ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ یہ شعبہ تاریخ اسلامی کی سربراہ رہی ہیں, صدر رہی ہیں. انہوں نے اپنے ایک ریسرچ آرٹیکل میں اس بات کو بتایا کہ علامہ اقبال جو خود تاریخ کی پروفیسر ہیں اور چیئر پرسن رہی ہیں شعبہ تاریخ اسلامی کی, وہ بتاتی ہیں کہ علامہ اقبال نے 12 سال تاریخ کو سٹڈی کیا. یعنی علامہ اقبال کی ہسٹری کی نالج کتنی تھی کہ انہوں نے 12 سال تاریخ کو سٹڈی کیا. علامہ اقبال نے معیشت پر, اکانومی پر ایک کتاب لکھی جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. علامہ اقبال نے ایجوکیشن کی کتنی یونیورسٹیز کی ایجوکیشن کے بورڈ آف سٹڈیز کے میں شامل تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی ایجوکیشن کے اوپر آرٹیکلز لکھے, چائلڈ سائیکالوجی پہ علامہ اقبال کے آرٹیکلز موجود ہیں. اسی طریقے سے علامہ اقبال کے جو انگلش خطبات ہیں, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو حیرت میں بندہ ڈوب جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 200 ویسٹرن فلاسفرز کو کوٹ کیا ہے اپنے ان 7 خطبات میں, اور اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے ویسٹ کے اندر. 200 سے زیادہ فلسفیوں کو اور ان کے افکار کو علامہ اقبال نے اپنے 7 خطبات میں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ 200 فلاسفرز کو کوٹ کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے ان کے بارے میں پوری سٹڈی کی ہوگی. تو آپ اندازہ کریں کہ علامہ اقبال کتنی بڑی شخصیت تھے اس اعتبار سے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ یہ حیران ہوں گے کہ وہ 30 سال کی عمر سے پہلے کتنی 30 سال کی عمر سے پہلے 8 زبانوں کے ماہر تھے. ابھی ان کی عمر 30 برس نہیں ہوئی تھی اور وہ 8 زبانیں جانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال صرف شاعری کرتے رہے ہیں, علامہ اقبال کی گرپ کتنی تھی مختلف ڈسپلنز میں, مختلف ایجوکیشن کے سیکٹرز کے حوالے سے اقبال کس قدر علم رکھتے تھے اور انہوں نے علم کی کتنی تھرسٹ تھی ان کے اندر. تبھی انہوں نے ایک ایسی انقلابی شاعری کی کہ دنیا ان کو پریز کرتی ہے. کون کون سی لینگویجز ہیں کہ جنہیں اقبال جانتے تھے, ان کے لٹریچر کو اقبال جانتے تھے؟ تو کہتے ہیں 5 ایسٹرن لینگویجز تھی اور 3 جو ہے وہ ویسٹرن لینگویجز تھیں. 5 جو ایسٹرن لینگویجز اقبال جانتے تھے ان میں اردو ہے, ان میں سنسکرت ہے, ان میں پنجابی ہے, ان میں فارسی ہے اور ان میں عربی ہے. عربی کے استاد رہے ہیں علامہ اقبال, عربی پڑھاتے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو 3 لینگویجز جو یورپین لینگویجز جن پر اقبال کو عبور حاصل تھا اس میں ایک اٹالین ہے, اٹالین ہے, جرمن ہے اور انگلش ہے. یعنی علامہ اقبال ان 8 زبانوں پر عبور رکھتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی گرپ کتنی تھی. اچھا پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ علامہ اقبال کے عہد میں بھی تھے اور آج بھی ہیں, لیکن جو کریڈٹ اقبال کو جاتا ہے نا, اور جس حوالے سے اقبال نے جو کمال دکھایا ہے علم کے میدان میں, ان کے کنٹمپرری ٹائم پر اور کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی. مطلب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ویسٹ سے پڑھ کے آئے, نہرو بھی ویسٹ سے پڑھ کر آیا, گاندھی بھی ویسٹ سے پڑھ کر آیا,
لیکن یہ کریڈٹ صرف اقبال کو جاتا ہے کہ اقبال 3 سال ویسٹ میں رہے. کتنے سال؟ 3 سال ویسٹ میں رہے اور 3 یونیورسٹیوں سے 3 بڑی ڈگریاں حاصل کی. علامہ اقبال نے ویسٹ میں 3 سال گزارے اور 3 بڑی یونیورسٹیوں سے 3 بڑی ڈگریاں ان 3 سالوں میں حاصل کی. مجھے کوئی اسٹوڈنٹ دکھا دیں آپ ایسا کہ جس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہو ایجوکیشن کے اندر. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 3 سالوں میں بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی, اور علامہ اقبال نے انہی 3 برسوں میں یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ سے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس کمپلیٹ کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ علامہ اقبال کون سی شخصیت, اتنی کریڈیبل شخصیت تھی کہ ویسٹ کی یونیورسٹیز کہ جو اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے اس وقت پیک پر تھیں اور اب بھی پیک پر ہیں, وہاں سے انہوں نے 3 سالوں میں 3 بڑی ڈگریاں جو ہے وہ حاصل کیں. اسی طریقے سے آپ اگر اقبال کے حوالے سے اور باتیں دیکھیں تو کچھ روحانی پہلو پر بات ہو جائے. میں بہت مختصر گفتگو کروں گا, میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو قرآن مجید کی گرپ حاصل تھی, یعنی آپ ان کی اردو شاعری کو دیکھیں, فارسی شاعری کو دیکھیں, تو ہمیں آپ کو اقبال کی شاعری میں 2 چیزیں تو بڑی اہم ملیں گی. اور آپ یقین کریں اگر آپ ڈیلی 2 سے 3 صفحات پڑھنے لگ جائیں علامہ اقبال کے سمجھ کے ساتھ, تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر محبت قرآن پیدا ہو رہی ہے, آپ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو رہا ہے. یہ علامہ اقبال کا کمال ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے قرآن کے حوالے سے بات کی, وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر تو زمانے کے اندر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں, نیست ممکن جز بقرآن عزیزتن, کہ تو قرآن کے سنہری اصولوں پر عمل کیے بغیر دنیا کے اندر کوئی کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے علامہ اقبال نے کہا کوئی کتنا ہی گوہر نایاب ہو مگر ہوتا ہے سنگ ریزہ جاہل کے ہاتھ میں. قرآن ایک کتاب ہے اسرار و سرمدی, لیکن ہے آج ملت غافل کے ہاتھ میں. اقبال کون تھا؟ آپ حیران ہوں گے. اب میں اقبال کے روحانی پہلو پر بات کرنے جا رہا ہوں, اور پھر اتحاد امت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی آپ کو اور اچھے انداز میں سمجھ آئے گی. اقبال وہ تھے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نصیب تھی. اقبال وہ تھے کہ جن کی ڈیوٹی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لگی تھی. اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا, خود علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کی. حضور رسالت مآب میں ان کی نظم کا عنوان ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیار سے کہا میری حجاز کے بلبل. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ اقبال کو خطاب دیا, اور اسی کو وہ اپنی شاعری میں یوں بیان کرتے ہیں, گرا جو مجھ پر یہ ہنگام آئے زمانہ ہوا, جہاں سے باندھ کر میں رخت سفر روانہ ہوا, فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. جب میں سو گیا تو فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو, حضور کی بارگاہ میں لے گئے. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز. میری حجاز کے بلبل, جہاں میں برنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہو وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں تحفے کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو شے اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. چھلکتی ہے امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. وہاں پر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے طرابلس کے وہ اس دور میں, یہ بادشاہی مسجد میں علامہ اقبال نے کلام پڑھا تھا, اور جب یہ اشعار پڑھے تو کئی لوگ دھاڑے مار مار کے روئے, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ طرابلس کی جہاد کی طرف نکل گئے. اور کیونکہ اس دور میں جس طرح آج غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ادھر مسلمان مظلوم ہیں اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لیکن ہماری تمام مسلم حکومتیں خاموش ہیں اور ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں, اور ہم ان کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اس کے لیے کوئی کرج نہیں رکھتے. اسی طرح پوری امت مسلمہ کا حال تھا, اور طرابلس کے لیے علامہ اقبال اشعار لکھ رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں بھی طرابلس کے شہیدوں کا خون پیش کرتے ہیں.
تو علامہ اقبال کے بارے میں بڑے فتوے لگے. تو جو لوگ بھی آپ سے اقبال کے حوالے سے بات کریں کہ علامہ اقبال انگریز کے ایجنٹ تھے، علامہ اقبال شرابی تھے، علامہ اقبال بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے، یا علامہ اقبال کے بارے میں جو مسکنسیپشنز پھیلاتے ہیں، میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جو اشعار میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ اس میں اقبال نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ اس شخص سے یہ کہیں کہ آپ یہ دعویٰ کر کے بتائیں. اگر آپ یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں رکھتے تو آپ اقبال پر تنقید کرنے، اس طرح کی تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، اور بڑی جو شخصیت ہوتی ہے اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، بہت سے پہلوؤں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اقبال کے اوپر تضحیق کرنا اور ایک تنقید کرنا اور بات ہے، لیکن تضحیق کی جاتی ہے. دین ایمان کے فیصلے نکال لیتے ہیں کچھ لوگ. تو میں ان کے لیے یہ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے رکھیں علامہ اقبال کا شعر. جب علامہ اقبال کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا گیا، وہ اس بات سے دل پہ دکھی ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان حرم میرے خلاف. ویسے یہ ان کی بنتی نہیں ہے، لیکن میرے خلاف یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اقبال کے وہ اشعار نوٹ کریں. خدا کی قسم یہ بات نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے وہ خود کتنے پانی میں. اقبال نے بھی اشعار لکھ کر اگلے شعر میں رحم اور کرم کی درخواست کر دی، لیکن دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں گر دلم ما آئینہ بے جوہرست. یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں انگریز کا ایجنٹ ہوں، گر دلم ما آئینہ بے جوہرست، اگر میرے سینے میں کوئی جوہر نہیں ہے. گر بہر فم غیر قرآن مزمرست، اگر میں نے قرآن کے علاوہ ایک حرف بھی لکھا ہے، اگر میرے اندر کوئی خباثت ہے تو یا رسول اللہ آپ کو اجازت ہے پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرے پردے اٹھا دیں، میرے اندر کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر کر دیں. پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیابہ راز زارم پاک کن، اگر میں کوئی کانٹا ہوں تو پھر مجھے اس گلشن سے نکال باہر کریں. اگلی بات بڑی خطرناک علامہ اقبال نے کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کوئی نفاق کر رہا ہوں، میں کوئی منافق ہوں، تو کیا کریں؟ روز محشر خوار و رسوا کن مرا. یا رسول اللہ اگر میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے دین کی بات نہیں کر رہا، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب اس بوسہ پا کن مرا. تو کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر کے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیجئے گا، اور اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا، اپنی شفاعت سے محروم کر دیجئے گا. کیا کوئی بندہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن اگلے شعر میں کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کی بات کی ہے، اگر میں نے قرآن کی بات کی ہے تو مجھ پر رحم کیجئے گا. تو بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ علامہ اقبال کو وہ شان عطا ہوئی کہ 1937 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. 1936 میں اللہ اتنی پذیرائی دیتا ہے کہ دنیا میں 1000 مقامات پر اقبال کا یوم ولادت منایا جاتا ہے. انتقال کے بعد نہیں، اقبال کی زندگی کے اندر. کسی نے اقبال سے یہ سوال کیا کہ اے اقبال، آپ کو اللہ نے اتنی شان عطا کر دی، یہ شان کیسے مل گئی آپ کو؟ تو علامہ اقبال سے جب یہ بات کہی گئی تو علامہ اقبال نے کہا، یعنی اقبال درون خانہ میں نذیر صوفی نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں اقبال کے ریلیٹیوز کی جو اقبال کے بارے میں خیالات تھے ان کو بھی اس نے جمع کیا. اس میں یہ بات آئی کہ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنی شان دی، اتنا مقام دیا، اتنا مقام کیسے مل گیا؟ اقبال نے کہا میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا. تم بھی حضور علیہ السلام سے محبت میں 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پوری دنیا میں پذیرائی عطا کر دے گا. تو بات کیا ہے؟ اقبال کا حاصل عشق رسول ہے. لیکن آپ اندازہ کریں اقبال، میں اپنے دوسرے حصے گفتگو کے حصے میں آ رہا ہوں اور 10 سے 15 منٹ مزید آپ کے لوں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا مسلمانوں کو. 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس دور کے اندر، اور آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کے مسلمان غلام ہو گئے. یہ بات کہی جانے لگی. مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کیا جب وقت پڑا ہے. آپ آج کا مشکل دور کہتے ہیں، وہ دور زیادہ مشکل تھا جو علامہ اقبال کا دور تھا. لیکن اقبال نے مایوسی نہیں پھیلائی. وہ دور وہ تھا جب مسلمان ممالک آپس میں دست و گریباں تھے، جب وہ دور تھا جب خلافت کی پیٹھ میں خنجر گھونپے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال اس خلافت کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان غلام ہو جاتے ہیں.
مکہ مدینہ اور افغانستان کے چند علاقوں کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان غلام ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر علامہ اقبال نے مایوسی کی بات نہیں کی۔ آج ہم ہر بات پاکستان کو کوستے رہتے ہیں، مایوسی کی بات کرتے رہتے ہیں، اقبال نے اس دور کے اندر یہ بات کہی کہ اتحاد امت کی طرف جانا چاہیے۔ علامہ اقبال نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں فرقہ واریت کے بتوں کو بھی توڑنا چاہیے، ہمیں لسانیت کے بتوں کو بھی توڑنا چاہیے، اور علامہ اقبال نے کہا کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق رہے، لیکن اسلام کے نفاذ کے اوپر جو اس کے یونیورسل تعلیمات ہیں اس کے اوپر تو ایک ہو جائیں۔ کس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ سود کس کا مسئلہ ہے؟ جھوٹ کون سا مسلک کہتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ غلط ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر جب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، علامہ اقبال اس دور میں شکوہ جواب شکوہ لکھتے ہیں اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان کون تھا کہ جس نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نظرتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وہ پوری عظمت رفتہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دور ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کفر ایک ہوا ہے۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں اتحاد امت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے، کیا کرسچنز میں فرقے نہیں تھے، کیا اس دور انگریز تقسیم نہیں تھے مذہبی طور پر؟ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں باطل کے فعل و فرق کی حفاظت کے واسطے، باطل کے فعل و فرق کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ باطل کی حفاظت کے لیے تلواریں نکل آئیں، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں تلواریں نکلیں، کہا باطل کے فعل و فرق کی حفاظت کے واسطے لوگ گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں یورپ میں، باطل کے فعل و فرق کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا تو دوشتا کمر، حق سے تمہیں ہے غرض تو کیا زیبا ہے یہ بھی بات کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اسلام میں صرف جمال کی بات نہیں ہے، اسلام میں جلال کی بات بھی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اقبال نے یہی کہا تھا اگر کشمیر لینا ہے، سومناتی بت گرانا ہے، وہی غازی وہی حیدر وہی افغان پیدا کر۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ کچھ لوگ اخلاق سے آتے ہیں، کچھ لوگ کردار سے آتے ہیں، کچھ لوگ علم سے متاثر ہو کر آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے اور اس شان جلالی کو دکھانا پڑتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ علامہ اقبال نے یہی کہا کہ بھائی اب اتحاد کرو۔ انہوں نے کہا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، فرقہ بندی ہے کہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی فرقہ واریت کے اندر تم الجھ گئے اور آج بھی تم اگر لسانیت کے اندر الجھ گئے، کہ انہوں نے کہا نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وہ بت چاہے فرقہ واریت کا ہو، وہ بت چاہے لسانیت کا ہو، اگر امت مسلمہ کو آگے لے کے جانا ہے تو اتحاد کی برکت سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اقبال نے اپنے دور میں کیسے مسلم ممالک میں انقلاب پیدا کیا۔ میری گفتگو 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا، میں تمام ممالک کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنے دور میں رہتے ہوئے، اقبال اپنے دور کے اقبال نہیں تھے، اقبال آج کا بھی اقبال ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ویژن دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس دور اب کلام تو پڑھیں اقبال کا، پورے قرآن کی تفسیر ہے،
قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی وہ آیت مبارکہ ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، تو اس آیت کو اپنی شاعری میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ میں اقبال کے عہد میں تھا وہ یہ تھا کہ جناب اللہ نے ہماری تقدیر میں ضلالت لکھ دی ہے، ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ جو کوشش کرتا ہے میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، جتنی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات مت کرو، اپنی جو بے عملی ہے اس کو خدا کے کھاتے میں مت ڈالو۔ کبھی بھی کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو محنت کرتا ہے، قدرت کا قانون ہے، وہ قدرت کے میرٹ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ قدرت کا قانون ہے کہ جو سٹرگل کرے گا اس کو آگے ملے گی چیز۔ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا، کہا تم کسی بھی محلے کو بدل سکتے ہو، تم کسی بھی شہر کو بدل سکتے ہو، تم کسی بھی ملک کو بدل سکتے ہو۔ قانون کیا ہے؟ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غلبے کا اصول یہ بیان کر دیا کہ سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، یعنی عمل کی بات اور اللہ پہ یقین۔ اس کو اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح ڈالا، یقین محکم عمل پہ ہم، عمل پہ ہم، مسلسل عمل جب تک کامیابی نہ مل جائے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی باتیں مت کرو، خبر نہیں کہ کیا ہے خدا فریبی کہ خود فریبی۔ امت مسلمہ زوال کا شکار اسی لیے اقبال نے بات کہی تھی کہ تقدیر کے اوپر بات کر دی، کہا تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ میں عرض کروں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک فراڈیے نے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہاتھ ان کا پکڑا اور کہا کہ آپ فلسطین فتح نہیں کر سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بھائی کیوں نہیں فتح کر سکتا؟ وہ کہا حضرت آپ کی جو یہ لکیر ہے نا، یہ یہاں تک ہے، یہ یہاں آ کے ختم ہو گئی ہے، اگر یہ لکیر یہاں تک ہوتی نا تو آپ فلسطین فتح کر لیتے، اب آپ فلسطین فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کون سی لکیر کہاں تک تھی؟ انہوں نے کہا یہ لکیر یہاں تک تھی۔ انہوں نے خنجر اٹھایا اور اس لکیر کو پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا اب یہ لکیر پوری ہو گئی، اب میں فلسطین فتح کروں گا۔ کا تقدیر کے پابند نباتات و جماتات، مومن فقط احکام الہی کا پابند۔ یہ کیا بتائے گا؟ یہ تقدیر، یہ ستارے کہاں ہیں؟ اشرف المخلوقات کون ہیں؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ وہ ستارے کہاں تمہاری تقدیر بتا سکتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا خبر نہیں کہ کیا ہے خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کہ کیا ہے خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے امت مسلمہ کے زوال کا سبب اپنی فارسی شاعری میں یوں پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ شب پیش خدا بگرستم زار، میں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رویا، مسلمانان چراغ خوارند و زارن، یا اللہ یہ تاریخ کا فاتح مسلمان کہ جس کے بارے میں تو کہتا ہے کنتم خیر امتن کہ یہ ایک بہترین امت ہے، یا اللہ یہ آج ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ صدا پیش کی، رویا، گڑ گڑایا، ندا آمد، اللہ کی طرف سے جواب آیا، نمیدانی کے ای قوم، اے اقبال کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دلے دارن دو محبوب ندارن، دل تو رکھتی ہے مگر اب حضور کی محبت اس میں نہیں رہی، عشق رسول اس کے وجود سے نکل گیا ہے۔ اور ابلیس اپنی مجلس شورا میں بھی یہی کہتا ہے، یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو،
اور شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اقبال کو سوسائٹی میں پنپنے مت دینا. یہ میں آگے جو آپ 5 سے 7 منٹ گفتگو کروں گا آپ اس طرف دیکھیے گا. کہتے ہیں اقبال دشمن ہے میرا. ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اقبال کے نفس میں ہے لالے کی آگ تیز, اقبال کے نفس میں ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو بات کیا ہے, اقبال نے اپنے دور میں کیا کیا؟ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں, اقبال نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس طرح متاثر کیا کہ دنیا کی مسلم لینگویجز میں نہیں, دنیا کی کوئی لینگویج آپ لیں اس میں اقبال کا کلام موجود ہے. یعنی انگریزوں نے اقبال کے کلام سے استفادہ کیا. یعنی پروفیسر آرنلڈ نے جب ترجمہ کیا تو یورپ میں اقبال کا کلام ہاتھوں ہاتھ بکا. اور جب بات آئی کہ علامہ اقبال کو کہ یورپ میں اتنی پذیرائی ہوئی ہے تو اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس قوم کے لیے لکھا اس نے تو اس کو پڑھنا گوارا نہیں کیا اور غیر اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو آپ کو صرف میں بتاتا چلوں صرف جلدی کہ کتنے ممالک پہ اقبال نے اپنا اثر ڈالا اور اتحاد امت کے لیے اقبال کا کلام کیا اہمیت رکھتا ہے. ہم نہیں پڑھ رہے, آپ یقین کریں 3-4 دن بھی آپ پڑھیں آپ اپنے اندر محبت قرآن اور عشق رسول کو محسوس کریں گے, امت کے درد کو محسوس کریں گے. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آخر میں فلسطین پہ تھوڑی سی بات, مجھے وہ رہ گئی بات کہ وہ بات کروں گا کہ آپ صرف ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی علامہ اقبال سے کس قدر محبت رکھتا ہے کہ مولانا رومی کے مزار کے باہر, مولانا رومی کے مزار کے باہر علامہ اقبال کا مزار بھی بنا ہوا ہے. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو یہ ٹرکی کی گورنمنٹ نے اعزازی طور پر علامہ اقبال کا مزار وہاں بنایا ہے. اور یہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ اگر دنیا میں کوئی صحیح معنوں میں اقبال کو سمجھ سکا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے. آپ کبھی رجب طیب اردگان کی سپیچز اٹھا کر دیکھیں, آپ کو وہ جا بجا اقبال کے اشعار پڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنی قوم کو اقبال سے انسپریشن کا کہتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اقبال اپنے کلام کے اندر رہتے ہوئے وہ ٹرکی کو متاثر کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ تاجکستان کی بات کریں, اس کے بڑے اشعار ہیں لیکن میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, مختصر اپنی بات کو رکھوں گا. تاجکستان, ازبکستان وہ ممالک تھے جو رشیا سے لڑ رہے تھے, جو اس وقت USSR تھا, اور جہادی تحریک ان کی جو تھی اس کے اندر جو ان کی سب سے مین پارٹی تھی تاجکستان کی, اس کا سب سے بڑا ترانہ, سب سے انقلابی ترانہ کون سا تھا؟ ان کا سب سے انقلابی ترانہ علامہ اقبال کے اشعار تھے. اور انہوں نے کہا یہ نیشنل اینتھم ہمارا ہونا چاہیے, اور نیشنل اینتھم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ ترانہ تاجکستان کے لوگوں کی زبان پر ہے تو وہ علامہ اقبال کی پوئٹری ہے. وہ فارسی کے اشعار ہیں, فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ, فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ, عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ, مامار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, از خواب گراں خیز. یہ وہ اشعار ہیں جو تاجکستان کے بچے کی زبان پر ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا کہ یہاں پر جو 4 کروڑ ترک رہتے ہیں, علامہ اقبال نے اس کو مستقبل کہا اگر یہ جو ٹرکی کے اندر ترک موجود ہیں, جو عثمانی ترک موجود ہیں, ان سے پیچھے نہیں ہیں یہ ترک. اگر ان پر توجہ دی جائے, اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ دین اسلام کے لیے سمرقند اور بخارا, یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ بنتا ہے, یہ ماوراؤن نہر کا علاقہ بنتا ہے. علامہ اقبال انہیں مستقبل کہتے ہیں اور تاجکوں کے بچے کی زبان پر اقبال ہے. تو مجھے بتائیں, ہم اقبال کو نہیں پڑھتے لیکن تاجکستان کے لوگ پڑھتے ہیں. آگے آپ چلیں افغانستان, آپ حیران ہوں گے افغانستان کے اندر ایک آپ جائیں کبھی پشتون ان کے افغان علاقوں کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں علامہ اقبال پر. وہ 2 اشعار دمبا وہ ذبح کرتے ہیں, کھانے کی دعوت رکھتے ہیں, بیت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں اقبال کو پڑھا جاتا ہے اور مرزا بیدل کو پڑھا جاتا ہے. وہ بیت بازی کے مقابلے کرتے ہیں. اور افغانستان کو جس طرح علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اور جس طرح ان کے صوفیاء کو, ان کے علماء کو, ان کے بادشاہوں کو اور ان کے انٹلیکچوئلز کو اقبال نے اپنی شاعری میں حصہ دیا ہے. افغان سمجھتے ہیں کہ اقبال افغان تھا, وہ افغان کے طور پہ اسے آن کرتے ہیں. آپ اندازہ نہیں ہوگا کہ علامہ اقبال نے افغانستان کا دورہ کیا تھا میر امان اللہ خان جو بادشاہ تھا اس کے کہنے پر. انہوں نے سید سلیمان ندوی کو بلایا تھا, سر راس مسعود کو بلایا تھا اور علامہ اقبال کو بلایا تھا. علامہ اقبال وہاں کی ایجوکیشن پالیسی کو ڈسکس کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے. اور وہاں پر آنے کے بعد جو علامہ اقبال نے
جو معاملہ کیا وہ کیا کیا, وہاں کی ایجوکیشن, ان کی جو اصلاحات تھیں اس پر بڑا کام. 3 سال علامہ اقبال رہے, اور آپ اندازہ کریں اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا, ایشیا کا دل قرار دیا تھا, اور ہارٹ آف ایشیا کا خطاب اقبال 10 سال پہلے 100 سال پہلے دیتے ہیں, اور 2010 میں 40 ملک افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کا خطاب دیتے ہیں. علامہ اقبال نے بڑے مشہور اشعار ہیں, انہوں نے کہا افغانستان ایشیا کا دل ہے, ای فساد او فساد آسیا, ای کشاد او کشاد آسیا. وہ کہتے ہیں اگر افغانستان میں امن ہوا پورے ایشیا میں امن ہوگا, اور اگر افغانستان میں آگ لگی تو پورا ایشیا اس آگ میں جلے گا. آپ اس کو, اقبال کتنی ویژنری بات ہے, آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ جب جب افغانستان کے اندر بارود پھٹتا ہے, جب جب افغانستان میں آگ لگتی ہے, پاکستان اس آگ کی لپیٹ میں آتا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کی لہر بڑھ جاتی ہے. اور جب جب افغانستان کے اندر امن آتا ہے, جب جب افغانستان میں استحکام آتا ہے, پاکستان میں استحکام ہو جاتا ہے, پورا ایشیا اس استحکام کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ ویژنری علامہ اقبال کے جو خیالات ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو کتنا انفلوئنس کیا علامہ اقبال نے. اسی طریقے سے ایران کے اوپر آ جائیں, آپ کو پتہ ہے ایرانی انقلاب کس کی مرہون منت ہے؟ امام خمینی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے میرے پیر و مرشد علامہ اقبال ہیں. سنگل ایک سپیچ ایسی نہیں ہے جس میں امام خمینی نے اقبال کا کہیں ذکر نہ کیا ہو. اور امام خمینی کے جو ساتھ جو بڑا ایک بندہ تھا جو ان کے بالکل لیڈرشپ کے اندر آگے تھا, وہ ڈاکٹر علی شریعتی تھا. جگہ جگہ علامہ اقبال پہ پروگرام کرتا تھا, جگہ جگہ علامہ اقبال پہ پروگرام کرتا تھا. سب سے زیادہ ادارے آپ کو اقبال پر وہ ایران کے اندر نظر آتے ہیں. اقبال تو ہم سے تعلق رکھتا تھا, استفادہ ایران کر رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے ایک اسکالر کو بلایا تھا ایک پروگرام پہ, تو وہاں سے اس ایک اسکالر نے 34 کتابیں لکھی ہیں علامہ اقبال پر ایران کے. آپ اندازہ کریں, ڈاکٹر علی شریعتی نے جب بلایا گیا تو ان کے ایران کا ایک ادارہ ہے حسینیہ ارشاد, وہاں پر علامہ اقبال کے اوپر پروگرام تھا. ڈاکٹر علی شریعتی جو امام خمینی کے بالکل ساتھ کے لیڈرشپ تھی ان کی, تو وہ موجود تھے مہمان خصوصی کے طور پر. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, وہاں آپ کو پتہ ہے ایک خاص طرح کا بیلیف سسٹم ہے, وہ کھڑا ہو گیا, ان کا آپ جگہ جگہ اقبال پہ پروگرام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اقبال کے عقائد کیا تھے؟ اقبال تو یہ عقیدہ رکھتے تھے, یہ عقیدہ رکھتے تھے, ہم کیوں اقبال کو سپورٹ کریں؟ تو وہ تھوڑا سا محسوس کیا انہوں نے, ڈاکٹر علی شریعتی نے, اور انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے اقبال کون ہے. انہوں نے کہا پھر آپ بتا دیں اقبال کون ہے. انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو اقبال کون ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے علامہ اقبال. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے علامہ اقبال. آپ اسی طریقے سے بوسنیا کے اوپر آ جائیں. بوسنیا جو ملک تھا وہ اگر برقرار رہا تو اس میں پاکستان کا بڑا رول رہا ہے. تو بوسنیا کے جو صدر تھے انقلابی علی جائے عزت بیکوج, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام ان دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. اس میں جس محبت سے انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا ہے اور جس محبت سے انہوں نے علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو لوگوں کے اندر دین کی محبت ہے اس کے اندر جو شعلہ بھڑکایا ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری نے ہے. کیونکہ معتمر عالم اسلامی ایک ادارہ تھا, اس نے اقبال کے کلام کو ترجمہ کر کے وہاں پر پہنچایا. یار ہماری زبان میں اقبال نے لکھا ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے, ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے, ہم اس سے سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک میں مست رہنا چاہتے ہیں, ہم سوشل میڈیا میں مست ہونا چاہتے ہیں, ہم کوئی ایک انقلابی فکر کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے. میں بالکل آخری اپنی گفتگو کے حصے میں جا رہا ہوں کہ مصر, ایجپٹ کی ایک تنظیم ہے جو اپنے آپ کو درویشان اقبال کہتی ہے. ایجپٹ کی ایک تنظیم ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتی ہے؟ درویشان اقبال کہتی ہے. اور آپ اندازہ کریں گے کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے شکوہ جواب شکوہ, اس کو ایک ادیب تھے شاعر ساوی الشیلان, انہوں نے حدیث الروح کے نام سے انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا ترجمہ کیا. اور پھر مشہور گلوکارہ تھیں ام کلثوم, انہوں نے اس کو گایا اور اتنا خوبصورت کلام عربی میں گایا شکوہ جواب شکوہ کہ آپ حیران ہوں. بس توجہ رکھیں میری طرف, آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان نے, حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دیا اس خاتون کو جس نے عربی میں علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ, اور اب عربوں کی زبان زد عام ہے وہ کلام. ابو الحسن علی ندوی نے ترجمہ کیا عربی میں, دمشق سے شائع ہوا. اسی طرح جو آخری بات پر, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پر, سوڈان, میں آپ کو بتا رہا ہوں اقبال کیا تھے.
مسلم انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے, مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے, اس نے علامہ اقبال پہ 2017 میں ایک پروگرام کیا جس میں 18 ملکوں سے 22 انٹرنیشنل اسکالرز آئے, ان میں سوڈان کے وزیر اعظم آئے. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, میں بھی وہاں پر موجود تھا. انہوں نے بات کہی, انہوں نے کہا میں ابھی کئی پاکستانیوں یہاں پر موجود ایسے ہوں گے کہ جنہیں شاید سوڈان کا نہ پتا ہو یہ کوئی ملک ہے, لیکن میں حیران ہوں علامہ اقبال 1920 میں میرے دادا کو جانتے تھے. علامہ اقبال کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا اور وہ جانتے تھے کہ سوڈان کے اندر ایک حریت پسند ایسا ہے جو انگریز کے خلاف جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے اور وہ حریت کا نام بلند کر رہا ہے, اور اس نے انگریز کو بڑا ٹف ٹائم دیا اس کے کالونیل پیریڈ میں, اور وہاں پر جو رچرڈ کچنر تھا اس نے ان کو شہید کیا اور ان کی ہڈیاں تک ان کی قبر کو نکال کر ہڈیاں تک جلائیں. علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے دادا کے متعلق اقبال نے کلام میں لکھا اور مہدی سوڈانی کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا, ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا. آپ پوچھتے ہیں اقبال کون ہے؟ علامہ اقبال سوڈان کے ایک ہیرو کو رول ماڈل کی طرح پیش کر رہا ہے. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں صرف مختصر فلسطین کے موضوع پر آنا چاہتا ہوں اور صرف 4 سے 5 اشعار علامہ اقبال کے فلسطین کے اوپر اور 2 سٹیٹمنٹس پڑھا کر سنا کر میں اجازت چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ UN کا ادارہ وہ کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں کرے گا, لیگ آف نیشنز جو ہے وہ کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. علامہ اقبال نے یہ کہہ دیا تھا تیرا علاج نہ لندن میں ہے نہ جنیوا میں ہے. ابھی UN لیگ آف نیشنز بنی تھی, پھر آگے UN میں معاملہ آگے بڑھا, لوگ بڑی امید رکھی ہوئی تھی, لیکن اقبال نے کہا تھا کہ ڈھکوسلا ہوگا. ویژنری بندہ دیکھیں آپ, آنے والے دور کو دیکھ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, تیرا علاج نہ لندن میں ہے, یہ مت سمجھو لندن سے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ مت سمجھو کہ UN کے مرکز, لیگ آف نیشن کے مرکز جنیوا سے فیصلے ہو رہے ہیں. تیرا علاج نہ لندن میں ہے نہ جنیوا میں ہے, یورپ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے. یہ یہود ہیں کہ جو اس پوری معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور اقبال نے یہاں کہا تھا رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت پر ہے مہ گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا, ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا, مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور, قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا. یعنی علامہ اقبال نے کہا کہ اگر فلسطین کے اوپر یہود کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیوں ہسپانیہ پہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے, ہسپانیہ پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں دیا جاتا, مسلمانوں نے وہاں پر بھی تو 800 سال حکومت کی ہے. تو علامہ اقبال یہاں پر یہ بات مزید کہتے ہیں, تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور, جن کی روبائی کے آگے ہیچ ہے زورے پلنگ, خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح, دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. فرنگ کو چلانے والے کون ہیں؟ کون؟ وہ پورے یہودی ہیں. آپ کو امریکہ کے اندر آج 3% یہودی ہیں. اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہودی امریکہ کے اندر ہیں جو 3% ہیں, جو ان کی پوری پاپولیشن کا 60 لاکھ بنتے ہیں, 6 ملین بنتے ہیں, لیکن وہ پورے امریکہ کی اکانومی کا 70-80% چلا رہے ہیں. بڑے بڑے برانڈز کے مالک ہیں. آپ کی IT جتنا بھی IT سیکٹر ہے اس میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ بڑی بڑی یہ جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ٹویٹر تو خیر آگے آ گیا, واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اور بہت سی سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں, ان کے مالک کون ہیں؟ یہودی ہیں. IT سیکٹر میں کون ہے؟ ساری انفارمیشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں کریں گے, ہم ایک نسل تیار نہیں کریں گے. معذرت کے ساتھ, ہم ایک ابالی قوم ہے, جب غزہ پہ بمباری ہوتی ہے ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ بھائی فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے. بھائی اگر آپ قوم کی بات کر رہے ہیں تو 20 سال پلان کرتی ہے, آنے والی نسلوں کا پلان کرتی ہے. میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا, ہمیں تھوڑی سی بات کر کے ہمیں فلسطین کا کاز بلا دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہودیوں نے 19 صدیاں انتظار کیا ہے. کتنی صدیاں انتظار کیا ہے؟ ان کو کب نکالا گیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک سے بھی 700 سال پہلے فلسطین سے نکالا گیا تھا.
1900 سال انہوں نے انتظار کیا, 19 صدیاں انتظار کیا, لیکن انہوں نے فلسطین پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور آج ہمارے یہاں پر انٹلیکچوئلز کچھ بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضور نے تحویل قبلہ سے ثابت کر دیا کہ جناب یہ تحویل قبلہ سے بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے بیت المقدس پہ بات کرنے کی. ارے بیت المقدس پہ کلیم ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو کیسے وہاں سے نکالا گیا؟ کس فراڈ کے ذریعے دنیا مان رہی ہے اس بات کو؟ اپنی آنے والی نسلوں کے سینوں میں اس بات کو منتقل کریں, فلسطین کا غم ان کے سینوں میں داخل کریں, اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا, اور یہ صرف ایک دو احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سر آپ کو اگر آنے والی نسلوں کو تیار نہیں کریں گے تو جس طرح غزہ میں بمباری ہو رہی ہے اگلی لپیٹ میں آپ ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کی نسلیں اسی طریقے سے کٹ مر رہی ہوں جس طرح آج فلسطینیوں پہ وقت آیا ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں, ذبح خانے میں آپ بھی پہنچیں گے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اقبال کے اس معاملے سے معاملہ رکھیں کہ اپنے آپ کو یہ جو سستی ہے اس کو چھوڑیں, زندگی کو میننگ فل کریں, مطالعہ کریں, اپنی زندگی میں محنت کریں, اپنی پروفیشن میں محنت کریں, کچھ بن کر دکھائیں جو ملک کا فائدہ ہو, جس سے اسلام کو فائدہ ہو. نظریات آگے منتقل کریں, آئی ٹی کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, بزنس کے اندر, اکانومی میں. آپ کوئی ملک کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آج ایک بھی مسلم ملک اکانومی کے حساب سے صحیح کھڑا ہوتا تو وہ سیاسی طور پر بھی مستحکم ہو کے کھڑا ہوتا. معاملہ یہ کہ جو اکانومی میں صحیح بھی ہیں تو وہ یہودیوں کے دستے راست ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آج اس دور کی معاملہ کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں. جو مسلم ممالک کے اندر مسلمان ہیں وہ یہ شعور پیدا کریں کہ اگر ہم معیشت کے طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور ہم آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی کے اندر اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہم جا کر اسلام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں, اور صحیح معنوں میں آج نہیں تو کل. دیکھیں آقا علیہ السلام نے بیت المقدس پہ حملہ نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے ایک ایسی قوم تیار کر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا, لیکن آپ نے ایک ایسی فوج تیار کر دی تزکیہ نفس کے ساتھ, تصفیہ قلب کے ساتھ اور اپنی روحانی قوت کے ساتھ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کرنے کے لیے جاتا ہے تو آدھی فوج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتی ہے. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے شہید ہوتے ہیں اس فلسطین کی فتح کے موقع پر. تو معاملہ کیا ہے کہ ہمیں ایک نسل تیار کرنی ہے. باتیں کر کے, یہ صرف بائیکاٹ کی باتیں کر کے معاملات نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک ویژن کی طرف پہ آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے علم کے مقاصد کو عرفہ کرنا ہے, پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھنا. علم کے جو مقاصد ہیں نا ان کو ہمیں بلند کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم علم کے مقاصد کو بلند نہیں کر سکتے, علم سے آپ کو پیسہ بھی ملے گا, آپ اس کو ایز اے پروفیشن اختیار کرتے ہیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں, اسلام کے لیے سیکھیں, اس پاکستان کے لیے سیکھیں. جب ہم اس طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا. اور میں بس اسی بات سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں آنے والی ایک نسل تیار کرنے کی ضرورت ہے, تب ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حریت کا جذبہ ہو کہ جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب. میں انہی اشعار سے اجازت چاہوں گا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. وما علینا الا البلاغ المبین.